تو आपको ये भी पता होगा कि जो सूरह तौबा की जो आखिरी 2 आयत है, वो भी मतलब गलत है? غلط ہے؟ जी, क्योंकि वो कोड 19 के पैटर्न से मैच नहीं करती हैं। मतलब अगर उन दोनों आयत को हटा दें तो जितने भी जो वर्ड्स बचे रहते हैं, वो डिविजिबल बाय 19 हो जाता है। किसने कहा है कि जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तक कुरान की हर आयत या हर सूरा 19 पे डिवाइड ना हो, उस वक्त तक हम कुरान को खुदा की तरफ से नहीं मानेंगे। इनके खलीफा साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि सूरह नास जो है इसके 114 हर्फ हैं, ये 19 पे ज़र्ब हो जाता है। लेकिन आप जाके हिसाब करें, बिस्मिल्लाह के बगैर इसके 80 हर्फ बनते हैं, और इस बिस्मिल्लाह को शामिल कर लें तो इसके 99 हर्फ बनते हैं। और ये बिल्कुल भी 19 पे ज़र्ब मज़रूब नहीं, इसको ज़र्ब नहीं दी जा सकती। मैंने आपको बताया है कि सूरह अलक इस पे तक़सीम नहीं हो रहा, सूरह नून वल कलम इस पे तक़सीम नहीं हो रहा, सूरह ताहा इस पे तक़सीम नहीं हो रहा है। तो आप किस तरीके से फिर इसको रिशाद खलीफा को फिर अपना वो पैगंबर मान रहे हैं? अभी एक दो मौरिद आपको ज़िक्र करता हूँ कि ये कैलकुलेशन कैसे करता था। मसलन आप सूरह नस्र के अंदर जाएँ, वस्तगफिरहु को एक कलमा हिसाब कर रहा है, हालाँकि ये 3 कलमे हैं। वल फत्ह को ये एक कलमा हिसाब कर रहा है, हालाँकि ये 2 कलमे हैं। इसकी कैलकुलेशन ही अपनी थी, उसके मुताबिक ये 19 का अदद जो है वो निकालना चाह रहा है। अहले सुन्नत भी हत्ता तहरीर भी कायल नहीं, हम भी कायल नहीं हैं, और ये इसकी तोहमत लगा रहे थे कि बुखारी में इस तरह की कोई बात वो है। बिल्कुल कोई नहीं, भी नहीं है, बुखारी में ये सूरह झूठ बोल रहे थे तौबा बुखारी के सूरह ऊपर। एक पूरा प्रोग्राम किया है कंपाइलेशन ऑफ कुरान, उसमें बुखारी शरीफ की उस हदीस को डिफाइन किया है और एक्सप्लेन किया है। कुरान किसी भी तरीके से मुहर्रफ नहीं है, और जो भी तहरीफ का कायल है वो खता के ऊपर है, गलत है, सरी तौर पे कहेंगे, चाहे वो जितना भी बड़ा आलिम दीन क्यों ना हो। कुरान इलाही किताब है, इसकी हिफाजत खुदा के ज़िम्मे है, एक-एक हर्फ इसका खुदा की तरफ से है, और जो कुछ इस वक़्त हमारे पास मौजूद है, ये वही कुरान है जो पैगंबर ख़त्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ था, ना एक लफ्ज़ कम, ना एक लफ्ज़ ज़्यादा। हेलो भाई, जी, जी। जी जी बोले। पीस बी अपॉन यू, कैसे हैं आप सब? सेम टू यू। सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही। आप बताएं। जी, जी, मैं भी बिल्कुल सही हूँ। तो आप लोग ने कभी मेरा टाइटल देख के कभी कोड 19 के बारे में सुना है क्या? जी सुना है। कोड 19। तो कभी आपने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट की है, रिसर्च किया है, व्हाट इज़ कोड 19? जी जी, इल्म है कि तो 19 का पैटर्न तो बनता है मुख्तलिफ टेक्स्ट में, और मतलब ये सारी बातें जी, जो है थ्योरी में भी सारी बातें तो हैं। तो क्या आप कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या आपको ये कोइंसिडेंस लगता है कि जिस शख्स ने इस पैटर्न को डेवलप किया, वो एक खुदा का मैसेंजर हो सकता है कि नहीं? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। नहीं, ज़रूरी नहीं है। नहीं, बट इससे पहले तो ये कभी नोन नहीं था। उसने जिस आप जो शख्स ने ये है, डिस मुझे पता है आप किधर से आ रहे हैं। आप जो एक इजिप्ट में राशिद खलीफा गुजरे हैं, जिन्होंने इस पे बात की है कोड 19 पे, और वो कहते थे कि मैं एक रसूल हूँ। वो इन्ना का लमिनल मुरसलीन वाली आयत से सूरह यासीन की क्या है, जी, जी। मैं रसूल हूँ। आप उन्हीं को मानते हैं? जी, बिल्कुल। अच्छा, तो आप कुरानिस्ट हैं? नहीं, ये मैं सबमिटर हूँ, सबमिटेड द वोट। ठीक है, नहीं मतलब आप कुरान को मानते हैं, आप जी, बुखारी बिल्कुल। मुस्लिम ये जो हदीस की किताबें इनको नहीं मानते, ऐसा ही है? नहीं, ये सब इस्लाम की किताबें ही नहीं है, और मैं सबमिटर हूँ कोड 19 ठीक का। है, इस्लाम की किताबें नहीं है, इस्लाम की किताब सिर्फ कुरान है आपके मुताबिक, जी, ऐसा ही है? जी, जी, ठीक है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप दूसरे अल्फाज में उसको कह रहे हैं। ठीक है, तो क्या बात करना चाहेंगे आप? जी, तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि क्या आपने कभी गौर किया है कि जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, उसमें टोटल 19 अल्फ़ाबेट्स हैं? कभी आपने गौर किया है इस बात पे? जी जी, बिल्कुल मेरे इल्म में है। नहीं, जो आप बात कर रहे हैं मैंने पढ़ा हुआ है, जो कोड 19 की आप बात कर जी, रहे हैं इल्म में है। जी। तो इससे आप क्या कहना चाहते आपको ये तो आपको ये भी पता होगा कि जो सूरह तौबा की जो आखिरी 2 आयत है, वो भी मतलब गलत है? हैं? गलत है? जी, क्योंकि वो कोड 19 के पैटर्न से मैच नहीं करती हैं। मतलब अगर उन दोनों आयत को हटा दें तो जितने भी जो वर्ड्स बचे रहते हैं, वो डिविजिबल बाय 19 हो जाता है। तो आप क्या कह रहे हैं कि ये गलत है, मतलब ये ऐड की गई है बाद में आयतें? क्या क्या कह रहे हैं आप?
جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن جو ہے تھوڑی موڑی اس میں چینجز ہوئی تھی، بٹ راشد خلیفہ پیس بی اپون ہم نے اس کو مطلب ٹھیک اچھا کر دیا تھا ایک ٹھیک ہے، ایک یعنی ٹائم کے آپ بعد۔ کہہ رہے ہیں، میں آپ کا اگر بات سمجھاؤں، آپ کہہ رہے ہیں قرآن میں، اور مجھے پتہ ہے کہ راشد خلیفہ صاحب نے جو بیان کیا ہے کہ قرآن میں 19 کا پیٹرن ہے جی، ہر چیز 19 بنتی ہے، وہ آیت بھی ہے علیہا 19 جی اوور دیر از ہاں، 19۔ اس کے اوپر 19 ہیں بالکل۔ اب اس پہ بعض کہتے ہیں فرشتے جی مراد ہیں، وہ آیت ہے تو اس سے بھی وہ نکالتے ہیں اور سارا کچھ کہ جی 19 یہ ہے 19 وہ ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں سورہ توبہ کی 2 آیتیں فٹ نہیں بیٹھ رہی اس میں، تو لہٰذا وہ بعد میں ایڈ ہوئی ہیں، اس لیے وہ فٹ نہیں بیٹھ رہی۔ جی آپ صحیح البخاری بھی اگر آپ پڑھیں، جو مطلب جس وہ کو تو میں وہ تو ایک آپ اوتھینٹک، مانتے ہی نہیں ہے نا، صحیح بخاری تو آپ کے نزدیک ثابت ہے ہی نہیں، نہیں بٹ تو آپ کے بٹ اس میں جو آخری جو صحیح البخاری میں لکھا ہوا ہے کہ جو سورہ توبہ کی جو آخری 2 آیت ہے اس میں مطلب وہ نہیں ہے، مطلب لاسٹ کی 2 آیت غلط ہے سورہ توبہ کی۔ دیکھیں اسد بھائی، میں تھوڑا اس میں ایڈ کرتا ہوں کہ دیکھیں، جی آپ قرآن کو الہی کتاب مانتے ہیں یا نہیں؟ الہی کا انگلش میں تھوڑا خدا کا، ٹرانسلیشن کر دیں۔ خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی بالکل کتاب مانتے ہیں یا نہیں؟ ڈیوائن جی مانتے بالکل، ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل، کیونکہ قرآن میں جو 19 کا جو پیٹرن ہے وہ پوری دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے، اور نہیں، چیپٹر یہ نمبر 96 جی دیکھیں آپ قرآن جو ہے وہ خدا کی طرف سے آئی ہے، آپ کے پاس فقط یہی دلیل ہے کہ اس میں 19 کا عدد ہے؟ نہیں، یہ تھوڑا موڑا 19 کا مطلب کانسیپٹ نہیں ہے، جو چیپٹر نمبر 96 جو قرآن میں جو ریویل ہوئی تھی، وہ چھوڑیں، اور لاسٹ ابھی یہ دیکھ لیں کہ آپ نے کہاں سے یقین کر لیا کہ قرآن خدا کی طرف سے ہے؟ جی یہی کیونکہ مین اس میں 19 کا جو پیٹرن ہے یہ کافی اچھا بیٹھ رہا ہے، ہر ایک چیپٹر 19 سے ڈویزیبل ہے۔ بسم تو اللہ الرحمن الرحیم 19 قرآن ہی ٹھیک کے ہے۔ اندر جو ہے وہ مختلف دوسری آیات بھی ہیں جس میں یہ پیٹرن سیٹ نہیں بیٹھتا، تو یہ تو دلیل آپ کے خلاف ہے، نہ کہ یہ اس بات کے حق میں ہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے۔ ہے نا ظاہر بھائی، وہ کہہ دیں گے وہ نہیں بات آپ کا فارمولا جو ہے وہ غلط ثابت ہو رہا ہے اس سے کہ 19 کا پیٹرن بعض جگہ پہ سیٹ نہیں بیٹھ رہا، یہ آپ کا فارمولا غلط ہے، نہ کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے۔ نہیں، صحیح البخاری کی ایک آیت میں لکھا بخاری ہوا ہے کو کہ دیکھیں، وہ آپ نے نہ وہ مانتے، روایتیں وہ تو آپ دیکھیں، بخاری کے اندر جو روایتیں موجود ہیں خود اہل سنت جو ہیں اس کی توجیحات بیان کرتے ہیں، اور ہمارے نزدیک بھی امت کا اجماع ہے کہ قرآن تحریف شدہ نہیں ہے۔ نہیں میں جب آپ سے بول رہا امت ہوں کہ چیپٹر نمبر 96 جو فرسٹ ریویل چیپٹر تھی قرآن کی، اور ٹوٹل نمبر آف چیپٹر قرآن میں 114 ہے، تو اگر آپ 114 مائنس 96 بھی کر دیں تو ٹوٹل 19 چیپٹر ہی ہوتے ہیں۔ کیا یہ میریکل نہیں ہو سکتا؟ کیا یہ خدا کا کلام نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 الفابیٹس ہیں، قرآن میں دیکھیں اس جتنے کے بھی چیپٹر ہیں عدد جی کے حوالے سے وہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ مختلف مورد ملتے ہیں کہ جس میں یہ پیٹرن بیٹھتا ہے، لیکن اس کے مد مقابل میں اور آیا جس طرح آپ سورۃ توبہ کی مثال کر رہے ہیں، اب جی یہ سورۃ توبہ میں اگر آپ کا پیٹرن سیٹ نہیں بیٹھ رہا، یہ آپ کے پیٹرن کے غلط ہونے کا، یعنی پورے قرآن کو اسی اینک سے دیکھنے کو باطل اور غلط ثابت کر رہا ہے، نہ کہ آپ آ کے یہ دعویٰ کریں کہ ہمارا پیٹرن تو ٹھیک ہے اور یہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے۔ قرآن الہی اور نہیں بٹ خدائی اور خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے، اور جب یہ خدا کی کتاب ہے، خود خدا قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، اور پھر پوری امت کا اجماع بھی ہے اس بات کے اوپر کہ قرآن جو ہے وہ تحریف شدہ نہیں ہے، تو جب یہ تمام صورتیں موجود ہیں تو اگر مختلف قرآن کی مختلف سوروں کے اندر 19 کا پیٹرن سیٹ نہیں بیٹھ رہا ہے تو وہ خود رشاد خلیفہ کا نظریہ غلط ثابت ہو رہا ہے، نہ کہ آپ قرآن کے نہیں اوپر بلیم دیں۔ آپ کس بیسس پہ مانتے ہیں کہ قرآن خدا کی کتاب ہے؟ ہمارے پاس تو اس کے اوپر پیغمبر چونکہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے، انہوں نے یہ قرآن جو ہے وہ کہا ہے کہ خدا کی طرف سے ہے۔ یہ ہم چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحیح خلیفہ اپنا صحیح پیغمبر مانتے ہیں خدا کی طرف سے۔
नहीं, लेकिन अगर मैं कह दूँ कि कोई किताब लिखी हुई है, कोई भी रैंडम किताब, वो लिखी हुई है कि उसके अंदर की खुदा का कलाम है, तो आप मान लेंगे इस बात को? देखें, अगर आप मुनकिर कुरान होते फिर कुरान के इस बात में तो बात होती। आपने एक दावा किया था, मैंने उसके ऊपर जो है काउंटर क्वेश्चन किया है। आप कहते हैं कि ये अदद 19 जो है ये कुरान के इसके मुअज्जे होने को साबित कर रहा है। एक तरफ से आप जी। ये बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप ये बात कर रहे हैं कि सूरह तौबा के अंदर आयात जो हैं वो तहरीफ हुई हैं। तो फिर कैसा जी, ये मुअज्जज़ाती कलाम है कि जिसके अंदर तहरीफ हुई है? नहीं, चैप्टर मैंने इस नंबर बात के 9 ऊपर जो है बात की। सूरह तौबा, वो थोड़ा अदर चैप्टर से डिफरेंट चैप्टर है। उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है, और बहुत सारी चीज़ से हम ये वेरीफाई कर सकते हैं तो कोड बिस्मिल्लाह 19 के का ना पैटर्न। होना यानी आपके नजदीक सूरह तौबा का खुदा की तरफ से ना होने की दलील है? नहीं, सूरह तौबा, इसका मतलब कि सूरह तौबा में कुछ ना कुछ तो मिलावट हुई थी। बिस्मिल्लाह आप नहीं है साबित तो। करेंगे ना उसमें आपका एक मफरूजा बशरीफ मफरूजा बना के जो है वो आप लेके आएंगे। जो 19 के अदद के जरिए मुअज्जे होने को साबित करना है, ये किसी आप कह लें कि पैगंबर से साबित है या किसी सहाबा से साबित है, अहले बैत से साबित है? नहीं, मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप जिन किताबों को मानते हैं, सही अल बुखारी, सही मुस्लिम और तिर्मिज़ी, उस चैप्टर में उस किताबों में ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिसको पढ़ के आपका ईमान हिल जाएगा। तो और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे आपने भी नहीं पढ़ी है, आपकी ऑडियंस ने भी नहीं पढ़ी है, लेकिन ऐसी ऐसी बुखारी में चीजें लिखी हुई हैं, मुस्लिम में चीजें लिखी हुई हैं जो बहुत देखिए ज्यादा प्रॉब्लम। वो सबमिटर जी, देखें सारे मैं आपको उलमा बताता जो हूँ। हैं वो जो लिखी हुई हैं उनके ऊपर तो उसकी तफसीर की जरूरत पड़ती है। वो उलमा ने तफसीर की हुई है, आपने वो तफसीरें पढ़ी हैं? जी, तफसीरें नहीं, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब कुछ भी अगर लिखा रहेगा बुखारी मुस्लिम में, सूरह तौबा में जो आखिरी की जो 2 आयत है, वो मिक्स्ड आयत है। वो पूरी कहाँ कुरान की से दलील कोड क्या आपके 19 पास के मिक्स्ड पैटर्न। आयत है? दलील क्या आपके पास मिक्स्ड आयत है ये? उससे जो हम जो वर्ड खुदा को जब हटा देते हैं, अगर उस चैप्टर से, उस वर्ड से मैं बोल रहा हूँ, तो फिर जो जितने मैं नंबर ऑफ खुदा जो कुरान में जो अपेयर हुए हैं वो डिविजिबल बाय 19 हो जाते हैं। ये मेरे दलील भाई है ये मेरे पास। और डिविजिबल 19 जो होना है, खुद ये फार्मूला कहाँ से आया है? किसने कहा है कि जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तक कुरान की हर आयत या हर सूरा 19 पे डिवाइड ना हो उस वक्त तक हम कुरान को खुदा की तरफ से नहीं मानेंगे और वो ठीक नहीं होगा। ये फार्मूला कहाँ से आया? नहीं, एक चैप्टर है ना जिसमें लिखा हुआ है ओवर देयर इज 19, तो कुछ इस्लामिक अपोलोजिस्ट कहते हैं कि ये एंजल्स की बात हो रही है। क्या आप यकीन करते हैं कि ओवर देयर इज 19 जो लिखा हुआ है कुरान की उस आयत में, वो एंजल्स की बात हो रही है? देखें अभी जो भी है वो भाई, तफसीर। जी जी, जी जी अलैहा अशरफ भाई। के साथ अशर की जो आयत आप बता रहे हैं, जो भी मुराद हो, आप कह रहे हैं कि अलैहा के साथ अशर की जो आयत है, आई थिंक सूरह मुदस्सिर में है ये, तो उससे आप कह जी रहे हैं कि मुराद है कि जी अदद इसमें कोई खास नंबर है 19, वो है, ये कह रहे हैं आप? जी जी, बिल्कुल। इसकी ये दलील? क्योंकि एक एक सेकंड, कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, अच्छा, आप कुरान को अल्लाह की तरफ से इसलिए मानते हैं क्योंकि इसमें 19 का पैटर्न है, बस ये आपकी बस वजह है? बहुत बहुत अच्छा पैटर्न है, और ठीक है, इस तो वजह पैटर्न यही है, को देख के वजह ये है। जी, ये पैटर्न टूट भी तो रहा है ना? हाँ, ये टूट रहा है, पैटर्न नहीं टूट रहा है। लेकिन ये मैयार ये है दो। इनका, मैयार यही है ना जी, आपका नहीं, क्राइटेरिया? नहीं, मैं अपना बता रहा हूँ। ठीक है, अगर ओवर देयर इज 19 लिखा है तो ये भी आप इसको कोइंसिडेंस मानेंगे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 अल्फाबेट्स हैं, और कुरान में जितने भी चैप्टर हैं दे आर सफा बीइंग मसानी भी डिविजिबल है, बाय बहुत सी कुरान में 19। आदाद आए हैं, 40 भी आया, 40 भी आया, बहुत सी चीजें आई हैं कुरान में। मतलब आप मैं यानी सफा मसानी से लेके मैं 7 का कोई पैटर्न निकालना शुरू कर दूं कुरान में से कि 7 बार ये आया है, मल्टीप्लाई करके ये निकल आते हैं, ये लफ्ज है, अच्छा, मतलब मैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7 बार आया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7 बार नहीं, आया ना है? ना भी आया हो 7, कुरान मैं जब आप खोलते हैं तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही लिखा रहता है, और अगर आप उसको देखें तो 19 बार आया है। कुरान में जितने चैप्टर्स हैं वो 19 से डिविजिबल हो रहे हैं, और कुरान में जो पहली आयत जो नहीं हो रहा, नाजिल लेकिन मान लेते हैं, हम मान लेते हैं, मैं कहता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि नहीं 19, मानते क्यों है? मैं आपको कह रहा हूँ कि 19 का होना दलील है कि ये अल्लाह की तरफ से, ये आप कह रहे हैं ना
کہ 19 सिर्फ 19 का होना नहीं, 19 के बहुत सारे रेफरेंसेस, बहुत सारी ठीक है, चीजें डिविजिबल। बार बार क्या 19 का होना दलील है कि अल्लाह की तरफ से, ऐसा ही है। नहीं, चैप्टर नंबर 96 जो रिवील हुआ था पहली आयत, और 114 से आप 96 को माइनस करते हैं तो भी एक 19 मिनट, ही मुझे हो जरा रहा है। कॉल आ रही है, ये ये जायका ही। चैप्टर नंबर जी 96 जो रिवील, चैप्टर नंबर 96 जो रिवील हुई थी, पहली जो कुरान की चैप्टर थी, और टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 114 है, तो 114 माइनस 96 अगर आप करते हैं तो आपको 19 ही मिलता है। क्या आप इसको भी कोइंसिडेंस मानते हैं सैयद भाई, अली भाई? देखें, हम तो ये वाली बात कि ये कोई इंसिडेंट है या नहीं, बात इस पे नहीं शुरू हुई थी। बाज जी हमें ये भी मालूम है कि बाज अफराद जो हैं इसको कुरान के मोजज़ा होने की दलील मानते हैं, लेकिन इसके मद्दे मुकाबिल बहुत सारे उलमा हैं कि जो इसके मुकाबिल में ये बात बयान करते हैं कि ये नजरिया मोजज़ा साबित करने के लिए सही नहीं है। ये एक अलग बात है, इस पे तफसील से बहस बाद में भी हो सकती है। बात ये हो रही है कि आप कह रहे हैं कि कुरान में तारीफ हुई है। मैंने आपसे अर्ज ये किया कि वो तारीफ क्यों हुई है? आपने कहा कुरान, कि चूंकि सूरह तौबा के अंदर जो है वो बाज आयात को अगर निकाल दिया जाए तो 19 का पैटर्न सेट बैठता है, तो बस वो आयात के अंदर कंप्लीटली कुछ सेट बैठ, मिक्सिंग हुई है। जी बिल्कुल, हम वेरीफाई तो कर ये सकते हैं इस 19 के पैटर्न से। अच्छा सबमिटर, अलामा साहब काइंडली 1 मिनट दीजिएगा। जी अच्छा जी सबमिटर जी, अगर कल को कोई बंदा ये कहे कि भाई इसके अंदर से मैं 17 का फार्मूला मैंने सेट करना है, नहीं और वो नहीं कहे बट जी कि सारी 1 मिनट सुन तो लीजिए ना जी, गुजारिश तो सुन लीजिए। वो पूरे कुरान के अंदर बताए कि हर सूरा के अंदर अगर इतनी-इतनी माइनस कर दी जाए ना ये आयत, तो 17 का फार्मूला बड़ा सेट बैठता है, तमाम सूरतों पे अप्लाई हो जाएगा। ये सब के अंदर ही तहरीफ हुई है, एक के अंदर नहीं, सब के अंदर ही हुई है। तो फिर उसकी बात भी मान लेंगे। दूसरी बात ये कि अगर आपको दलील देना चाहते हैं, मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। नहीं, देखें कुरान कुरान में सुन लिखा हुआ है सुन तो ओवर लीजिए देयर मेरे इज भाई, 1 19। मिनट सुन लीजिए। कुरान में तो ये भी लिखा हुआ है कि इसके अंदर बातिल दाखिल ही नहीं हो सकता। कुरान हकीम के अंदर तो ये भी लिखा हुआ है कि इसके अंदर तहरीफ मुमकिन नहीं, इसका जुम्मा अल्लाह ने लिया हुआ है। अगर आप कुरान को भी मानते होते तो इसके अंदर बातिल का दाखिल होना मुमकिन नहीं है कुरान के अपने असूल के मुताबिक। हमने कुरान को अल्लाह का कलाम 19 की वजह से नहीं माना। वो फार्मूला तो मैं आपको सेट कर देता हूँ कि अगर कोई 17 ले आए, कोई 15 ले आए और उसके बाद एक फार्मूला बनाए कि भाई सारी सूरतों के अंदर ये 3-3 आयात, किसी के अंदर 5, किसी के अंदर 10 निकाल दें, तो 17 का फार्मूला सेट हो जाएगा और ये बड़ा जबरदस्त मौजज़ा होगा। और ये देखें जी, हमें ये करके तो 17 के ऊपर कुरान को साबित करना होगा कि ये खुदा का मौजज़ा। तो ये नहायत बचगाना बात है। अब मैं आपसे अर्ज करता हूं कि अगर आप दलील देना चाहते हैं, हम सुनने के लिए मौजूद हैं, लेकिन ये दलील कतई होनी चाहिए कि आप साबित कर दें कि किसी भी जमाने में रसूलुल्लाह से लेके आज तक आप साबित कर दें कि एक बार कोई कुरान का नुस्खा हुकूमती सतह के ऊपर शाया किया गया था और उसके अंदर ये आयात नहीं थी। तहरीफ बाद में ही होती है ना जी। तो आप कोई पुराना नुस्खा दिखा दें हमें कि ये देखें जी, ये नुस्खा है, ये पूरा मौजूद था, ये पढ़ा जाता रहा है और ये इस जमाने के अंदर तहरीफ हुई, ये देखें ये बाद का नुस्खा भी हमारे पास मौजूद है, तो आपकी बात मान लेते हैं। अदरवाइज ये कल को आप 19 कह रहे हैं, कल को कोई 17 वाला आ जाएगा, कोई 7 वाला आ जाएगा फार्मूला सेट करने के लिए, तो इस तरह मुश्किल और दिक्कत हो जाएगी। अब आपके जुम्मे है कि ये दलील दें कि ये किस दौर में हुआ था, ये इजाफा जो हुआ है, और उससे पिछला एक हमें कॉपी दे दें जी, ये देखें जी फलां हुकूमत थी, उसके अंदर ये 2 आयात नहीं थी और ये हुकूमत आई, इसके अंदर ये 2 दाखिल कर दी गई और लोगों ने बड़ा वावेला किया। वरना आज कोई करके दिखाए किसी भी जमाने में कोई एक नुक्ता, आप 2 आयतों की बात कर रहे हैं, एक नुक्ता भी ऐड करके दिखाए, यहां पर वावेला मच जाएगा भाई ये क्या हुआ। तो जिस दौर में ये जी फिर काम हुआ जी था, उस दौर में यकीनन, सुन तो लीजिए, कंप्लीट बात सुन ले, उस जमाने के अंदर फिर यकीनन लोगों ने शोर शराबा किया होगा। हमें वो शोर शराबा करने वाले जो लोग हैं उनको दिखाइए, पिछला नुस्खा दिखाइए, अगला नुस्खा दिखाइए, वो डेट बताइए जब ये दाखिल की गई। जी, तो अली भाई, तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुरान जो है अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास जो मौजूद है, इसके वेरियस वर्जन्स हैं। और अभी आपने नुक्ते की बात की, तो कुरान के जो ओल्डन मैन्युस्क्रिप्ट हैं उसमें एक भी नुक्ते नहीं है, ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी नहीं है कुरान के ओल्डन मैन्युस्क्रिप्ट में। तो आपने कैसे नो बोला प्रॉब्लम, नुक्ता मैं है? बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ कि मैंने कैसे बोला। और जो आप डिफरेंट वर्जन्स की बात कर रहे हैं उसके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन आपने तो जी वो पहले तो वो साबित करना था ना कि ये कब हुआ है चेंज। ये अब अलग टॉपिक है, इसके ऊपर बहस करनी है, मैं हाजिर हूँ, अभी बात करने के लिए नहीं तैयार बट हूँ। 1 मिनट रुक नहीं जाइए ना, 1 मिनट रुक जाइए, आगे नहीं ना जाना। अब इस पॉइंट के ऊपर हम कतई बात करेंगे कि आपने इतना बड़ा दावा कर दिया है, हमें दिखाएं कि ये कब हुआ था, उससे पिछला नुस्खा,
اس سے اگلا نسخہ اور اس قوم کا اس کے اوپر احتجاج کرنا، وہ دکھائیے پلیز. اس کے بعد یا تو اس میری کے آپ اوپر شکست تسلیم کریں اور پھر میرے ساتھ یہ زیروں زبروں والی اور نقطوں والی بات کریں، میں حاضر ہوں. نہیں، میں یا آپ کے دلیل دیں. ساتھ زیر زبر اور نقطے کی بات میں کرنے کو ایک دم تیار ہوں، بس آپ میری ایک بات سن لیں. میں اس آپ کے کو یہ اوپر بتانا چاہتا دلیل دے دیں، دلیل دے دیں، یا بیک فٹ پہ جا کے معذرت کریں، کیونکہ آپ نے ٹائم بھی بہت زیادہ لیا اور دلیل آپ کے پاس اب پوچھ رہا ہوں بڑی منطقی دلیل ہے کہ یار اضافہ تو ہمیشہ بعد میں ہوتا ہے. جب آپ کا دعویٰ کہ اضافہ ہوا ہے تو پھر بتائیں کس زمانے میں ہوا، کس نے کیا، کس نے پروٹیسٹ کیا، پچھلا نسخہ کہاں ہے جس کے اندر یہ چیزیں نہیں تھیں، وہ ریکارڈ کہاں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، تو آپ مجھے ویریس ورژنس کے بارے میں آپ ابھی بتائیں مجھے اس ویڈیو میں زبر زیر اور پیش کے یہاں بارے پر میں. اور یہ میں بتانے کے لیے تیار ہوں. جتنے بھی ورژنز ہیں، کسی میں کوئی ایسا ورژن آپ نے دیکھا جس میں سورۃ توبہ کی وہ آیتیں 2 نہیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں؟ جی بہت سارے مینوسکرپٹس میں نہیں ہے. بہت آپ کو کہاں کیا ہے پتا کہ وہ والا مینوسکرپٹ دکھائیں. وہ والا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے میں وہ ورژن سے ابھی مینوسکرپٹ دکھائیں کون سا ہے جس میں سورۃ توبہ کی وہ 2 آیتیں نہیں ہیں. وہ جی اور مینوسکرپٹ بخاری شریف، جی بخاری شریف میں بھی یہ بخاری مینشن. شریف کی بات ہی نہیں ہو رہی، قرآن کے مینوسکرپٹ کی بات ہو رہی ہے نا. آپ بخاری پہ ایک چلے سیکنڈ اسلق بھائی، آپ نے یہ جو اپنا نظریہ رکھا ہے یہ بخاری شریف کے ریفرنس سے رکھا ہوا ہے؟ نہیں، میں کیونکہ بخاری بخاری شریف ہے. کی ریفرنس آپ کے پاس بخاری اپنے شریف اس نظریے کی سپورٹ میں سوائے بخاری شریف کی اور کوئی دلیل ہے؟ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں ہے نا؟ بھائی کہ نہیں ہے نہیں، نا. بات آپ میری کوئی سنیں اور تو دلیل پہلے. آپ نے ہمیں نہیں پیش کی. بار بار نہیں، آپ یس اور ایک ہی نو رٹ میں ہر لگائے چیز ہوئے کا ہیں کہ جواب چونکہ دوں گا. بخاری میں لکھا ہوا ہے. سپورٹیو میں آپ کے پاس جی ایک بخاری شریف ہے اور تو نہیں، کچھ لیکن نہیں ہے نا. بخاری کو آپ لوگ مانتے ہیں آپ نا، مجھے یہ بتائیں، بخاری یہ کو جو آپ لوگ آیتیں مانتے ہیں نا. جن کی آپ باتیں کر رہے ہیں دو، ان میں کون سی ایسی چیز ہے کہ جو باقی 19 کے عدد میں بیٹھنے والی آیتوں میں یہ جو چیز ہے ان سے کنٹراڈکٹ کر رہی ہے؟ جی تو ٹوٹل نمبر آف جو آپ نے خدا وہ جو 2 آیتیں مینشنڈ پڑھی ہے. ہیں؟ جی میں نے وہ 2 آیتیں پڑھی ہیں اور ان کا ابو جو ان میں آپ آیتیں کو ہیں ان کیا سے مسئلہ کوئی لگا ریلیشن. ہے؟ آپ کو کیا اس میں ایسی چیز لگی ہے جو باقی قرآن میں نہیں ہے؟ جی کہ یہ 19 کا پیٹرن کو یہ ڈسٹرب کر دیتا ہے. 19 کی جو ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن کے جو فارمولا ہے، جو کوئی پیٹرن ہے، یہ اس میسج کو میں چینج تو ڈسٹرب نہیں کر. آتی نا؟ جی کوئی میسج میں فرق آتا ہے اس میں؟ یہ میسج میں فرق میں نہیں سمجھا، آپ بتائیں. جو قرآن کا ایک پیٹرن ہے، جو قرآن ایک پیغام دے رہا ہے، اس میں تو چینج نہیں آتی. صرف 19 کے عدد میں آپ کہہ رہے ہیں نا فرق لگ رہا ہے آپ کو. جی تو میں آپ کو وہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہمارے پاس جو موجودہ وقت میں جو قرآن ہے یہ حفص ان عاصم کی قرآن ہے جو کہ ایجپٹ میں کیننائزڈ ہوئی تھی. تو ابھی جو آپ کے ہاتھوں میں جو قرآن ہے میجورٹی آف دا مسلم کے پاس وہ حفص ان عاصم کی ہے. اور آپ کو ویریش ورژنز اور مینوسکرپٹس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. مجھے آپ سے بات کر کے میں یہ نے لگ آپ رہا سے ہے. عرض کی تھی، 1 منٹ رک جائیے گا سب میٹر جی. شاہ صاحب میں نے ان سے عرض کی تھی، دیکھیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ تحریف ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی، ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں. تحریف کب ہوئی تھی؟ اور اس سے پچھلا نسخہ جو حکومتی سطح کے اوپر رائج تھا اس کے اندر یہ 2 آیات نہیں تھیں، وہ نسخہ آپ کے ذمہ ہے. پھر جب تحریف ہوئی، تحریف کے بعد والا یہ نسخہ اور اس کے اوپر جو لوگ تحریف موجود کا تھے، میں جو بتا رہا ہوں آپ کو. رک جائیں نا، بات سن لیں، کمپلیٹ ہونے دیں. پھر آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ دیکھیں اتنے حفاظ موجود تھے رسول اللہ کے زمانے کے بعد، جو حفاظ کا سلسلہ چلتا رہا، بھائی اتنے حفاظ نے پروٹیسٹ کر کے یہ بات جو ہے آن ریکارڈ لے کے آئے کہ بھائی یہ تحریف ہوئی ہے. یہ چیزیں آپ کے پاس ہیں تو بات کیجئے، کیونکہ کسی چیز کو محرف ثابت ہے کرنا تو وہ میرے بات. پاس. اگر آپ کے پاس نسخے ہیں تو پیش کیجئے. ہاں جی میں یہی پیش کر رہا ہوں. دیکھیں میرے بھائی، آپ جو ہے نا ایک بات سے دوسری بات کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے بات شروع کہاں سے کی پھر ختم کہاں کر رہے ہیں. آپ نے آ کے فارمولا یہ سیٹ کیا کہ ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے، دوسری حفص کو طرف سے نارتھ آپ افریقہ میں لوگ جھوٹا بولتے ہیں. حفص یہ کو دیکھیں نارتھ میں افریقہ میں ورجن لوگ کے دیکھیں اوپر ہمارے قذاب نزدیک، بولتے ایک ہیں، منٹ، قذاب. ہمارے نزدیک قرآن کو ثابت کرنے کے لیے سند کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ متواتر ہے. آپ اگر علم حدیث پڑھے ہوئے ہیں یا جانتے ہیں یا کسی سے پوچھ لیں جا کے، جو متواتر ہو اس میں سند نہیں دیکھی جا سکتی. اچھا آپ آپ اگر کس بیسس قرآن، پہ یہ یہی پروف کریں قرآن گے جو مجھے کہ ہمارے، قرآن خدا کا ایک منٹ کلام ہے؟ میری بات 1 منٹ ختم ہونے دیں. جو آپ کہہ رہے تھے حفظ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہمارے ہاتھ میں ہے یہ سینے بے سینے بھی بات چلتی آئی ہے، نقل بھی ہوا ہے، تمام امت کے علماء اس حفص بات کو پر قذاب اجماع بھی بولا جاتا رکھتے تھا، ہیں. جھوٹا.
میرے بھائی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن، اس قرآن کی حجیت کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں سند کی ضرورت نہیں ہے، متواتر ہے یہ صدیوں سے ہر نسل کے اندر یہی قرآن نقل ہوا ہے آگے۔ اگر آپ فرض کریں جو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹا تھا اور اس کی سند کے اعتبار سے آپ اس کو ثابت کرنا شروع کر حفظ دیں، کو نارتھ پھر تو افریقہ میں آپ لوگ 19 قذاب کا بولتے ہیں، پیٹرن جہاں سے ہمارے فٹ کر میسنجر کے ہے۔ اسے معجزہ بھی ثابت نہیں کر سکتے نا، پھر قرآن معجزہ کیسے ہوا؟ پھر ہمارے میسنجر نے آ کے رشاد خلیفہ نے قرآن کو فکس کیا، جو وہ 2 آپ آیتیں کے تھیں ان کو وہ رسول ہے۔ قرآن جو ہے وہ آپ کا پیسنجر لے کے آئے تھے یا تمام مسلمانوں کے پیسنجر لے کر آئے تھے؟ پروفٹس اور میسنجرز پہلے جتنے ہیں انہوں نے لے کے آئی، بٹ اس میں تھوڑی سی چینجز ہو گئی تھی، ویریش ورژنز دنیا میں پھیل چینجنگ گئے کو تھے، ثابت کرنا پڑے گا نا، آپ کے پاس دلیل ہی نہیں ہے ثابت کرنے کے لیے۔ ہم جو آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ تحریف نہیں ہوئی ہے کسی بھی طریقے، جو روایتیں بھی تحریف پہ دلالت کرتی ہیں، نہ شیعہ اس کو مانتے ہیں نہ سنی اس کو مانتے ہیں، نہیں، انکار بٹ کرتے حفظ ہیں کو اس آپ کا۔ یہ مانتے ہیں کہ نہیں کہ حفظ کو آپ مانتے ہیں کہ نہیں کہ نارتھ افریقہ میں لوگ جھوٹا قذاب بولتے ہیں اور اس کی حدیثوں کو بھی نہیں ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، اور یہ جو قرآن ہے یہ کائرو میں کینونائزڈ ہوئی تھی، کائرو میں اس کی بائنڈنگ ہوئی تھی اور یہ اس کے بعد سے پوری دنیا میں پھیل دیکھیں گئی تھی۔ قرآن تو یہ کہتا ہے، اگر تو یہ دعویٰ میرے کیا ہے، بھائی میں اگر نہیں علی بھائی ایک منٹ، اگر اس نبوت طریقے کا کا دعویٰ آپ کیا وہ جھوٹا مفروضہ آدمی ہے۔ قائم کرتے ہیں تو پھر 19 کا عدد کیوں فٹ کرتے ہیں اس پہ؟ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اتنا 19 ناقص کا قرآن ہے ان کے مطابق، اس میں سے یہ معجزات نکال رہے ہیں۔ ہاں، جس کا نہ سند ٹھیک ہے نہ وہ یہ ساری چیزیں، پھر یہ آپ آ کے کیوں اس کے معجزے اور میریکل ہونے کو ثابت کرنے کے لیے 19 کے عدد پہ اتنا زور دے رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی کتاب کے خدا کے کلام ہونے کا کیا پروف ہو سکتا ہے؟ میں تو ایسے میرے کوئی بھی بھائی کتاب آپ کو کہہ پہلے اپنی سکتا ہوں بات کو جس ثابت کریں نا۔ 19 کا ایک طرف سے آپ اسی قرآن کو میریکل ثابت کرنے کے لیے 19 کا فارمولہ فٹ کرتے ہیں، دوسری طرف سے آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے وہ حفص کی طرف سے ہے اور وہ کذاب تھا، تو آپ یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یعنی یہ قرآن خدا کی طرف سے ہے یا نہیں ہے؟ قرآن خدا کی طرف سے ہے، اور ہمارے میسنجر رشاد خلیفہ پیس بھی اپون ہم نے اس کو ٹھیک کیا، صحیح کیا، تو یہ جتنے قرآن ورڈز تھے ان آپ کی کے کاؤنٹنگ کو نہیں صحیح کیا یعنی کیا مراد؟ یعنی اور دنیا پیغمبر کو جو ہیں پروف انہوں نے کیا کہ یہ خدا کی کتاب ہے۔ ان کے اوپر نہیں، میرا خیال ہے اگر سید قرآن طاہر کے عباس اندر جو صاحب میں ایک منٹ، قرآن کے اندر معذرت جو چاہتا یہ ہوں، آیت ہے کہ ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تو خدا یعنی نعوذ باللہ جھوٹ بول رہا؟ نہیں ان کا نہیں، جو خدا جھوٹ پیغمبر ہے نہیں اس کے بول اوپر رہا ہے، بات پہلے قرآن ہونی چاہیے۔ محفوظ دیکھیں ایک منٹ سب میٹر جی، آپ نے دعویٰ کیا، پہلے آپ نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا اور میں نہیں جانتا تھا، وہی پہ آ رہا یہ تھا آپ نے جو دعویٰ کیا نا کہ وہ آپ کے ایک میسنجر گزرے ہیں، تو ہم تو ان کو اس کے بعد کذاب سمجھتے ہیں، جھوٹا سمجھتے ہیں، اور جو جھوٹ بولے خدا پہ اور خدا کے رسول پہ اس کو ہم لانتی سمجھتے ہیں۔ آپ کے پاس کرائیٹیریا کیا ہے؟ یہ 19 والے کے ساتھ ہی آپ نے چیک کیا تھا کہ وہ آپ کے پروفٹ ہیں؟ کیونکہ قرآن تو کہتا ہے رسول جی اللہ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ نہیں، پروفٹ بولا گیا ہے نہیں آئے گا، کووننٹ میسنجر آف دا ایک کووننٹ بولا گیا ہے کہ آئیں آپ گے، اور وہ کووننٹ آپ رشاد انہیں رسول خلیفہ ہے۔ مانگتے ہیں، آپ رشاد خلیفہ میں کو میں میں بالکل میسنجر مانتا ہوں، علی اسدق بھائی اس میسنجر۔ ٹاپک پہ کائنڈلی انہیں لے کے آئیں، نہیں، میں وہی کیونکہ کہہ رہا یہاں پر ہوں یہ کہ کیا کنفیوژن پڑ گئی ہے کہ کوئی یہ پیغمبری کا اگر کسی نے کسی بھی طرح کا دعویٰ بیٹھ کیا تو گئی وہ ہے کذاب ہے۔ پروفٹ نہیں بولا ہے، یہ میسنجر بولا ہے، پروفٹ نہیں ہاں تو بولا ہے۔ میں نبی نہیں، ہم کہہ رہے ہیں نبی نہیں کہہ رہے، رسول کہہ رہے ہیں، قرآنی لفظ ہے نا جی رسول، آپ نے رسول جی مانتے ہیں رشاد خلیفہ صاحب جی کو، ٹھیک ہو گیا۔ جی بالکل، کیونکہ ماننے کی مجھے وجہ یہ یہ ہے، لگتا ہے کہ جی ہاں بتائیں کیوں مانتے ہیں، یا بتائیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو قرآن کا جو 19 کا جو میریکل ہے، جو اتنی کاؤنٹنگ کیلکولیشنز ہے، اتنا کسی نے کاؤنٹ کیا، دیکھا کہ اچھا یہ 19 سے میچ کرتی ہے کہ نہیں، یہ کسی عام بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ کوئی کر سکتا ہے تو وہ ایک میسنجر آف گاڈ ہے جو کہ اس دنیا میں آیا لوگوں کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے۔ لیکن رشاد خلیفہ کو 19 چھورے مار کے 19 تاریخ کو قتل کر دیا گیا، رشاد خلیفہ کا اچھا مارا بھی 19 19 تاریخ کو اور 19 جو ہے وہ بات لگا تھا انہیں، جی، دس از دا کوئنسیڈنس، آئی تھنک یہ آپ لوگ اس سے مذاق کر سکتے ہیں بٹ یہ ایک کوئنسیڈنس ہے۔ اور چیپٹر نمبر 74 کے ورس نمبر 30 میں کہتا ہے کہ اوور دیر از 19، اور رشاد خلیفہ کو 1974 میں میرے اچھا مطابق آپ نے مارا 19 گیا۔ چھروں کی وجہ سے ان کو 19 تاریخ کو 19 چھرے لگے ہیں، اس لیے آپ ان کو پیغمبر مانتے ہیں؟
نہیں بالکل میں ان کو پیغمبر نہیں مانتا، بٹ ان کی زندگی سے 19 کا جو ورڈ ہے وہ ہر جگہ ریلیٹیبل ہو کے جاتا ہے. پورے آپ قرآن کو دیکھیں تو پورے قرآن جو ہے آپ اس سے کا دلیل مانگی ہے، پیٹرن آپ نے کہا 19 تاریخ کو ان کو 19 چھرے مارے گئے اس لیے رسول ہو گئے. یہ بھی جھوٹ ہے، نہیں یہ بھی نہیں جھوٹ ہے. یہ السلام علیکم، السلام وعلیکم علیکم جی. السلام. یہ وعلیکم ثابت کر دے السلام. 19 کو مارے تھے، ثابت کرے، جی پروف کریں، 19 میں ایک سیکنڈ میں پروف کریں. اس کو اسیسینیٹ 19 کو کیا گیا تھا. اس کو اساسینیٹ 1990 میں کیا گیا تھا، جنوری 31 1990 نہیں، 19 کو. ڈیٹ کون سی ہاں تھی؟ سوری، ان کا جنم دن نومبر 19 کو ہوا نہیں تھا. نہیں، سوری اسیسینیٹ کب کیا گیا تھا؟ آپ ٹیکنگ نے مائی ورڈز. اسیسینیٹ کلیم کیا ہے، کب کیا گیا تھا؟ نہیں سوری، میں نے غلطی سے بول تھینک یو، دیا میں نے. ہیئر وی گو. نمبر 1. نمبر 2، سورہ الحاقہ کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. آپ کے سامنے آیت موجود ہے. جو بندہ یہ کلیم کرے اس کو ریولیشن ہے، اللہ پر بہتان بندے، اس کی اشارت کو کاٹ دیا جائے گا. یہ خود مانتے ہیں خنجر مار کے اس کے گلے کاٹے گئے، اس کے جسم کے اوپر کاٹ کے اس کو مار کے پھینک دیا گیا باہر. جس بندے نے اللہ پر جھوٹ باندھا، یہ کلیم کیا، اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا. لیں جی، یہ قرآن کا میریکل ہے کہ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. بہت شکریہ. نہیں آپ یہ میری آیت بات 19 پہ پوری بیٹھتی ہے عامر بھائی کہ نہیں؟ ہاں بالکل اچھا 19 سوری، پہ، میں یہ ہاں بتانا 19 چاہ پہ رہا تھا کہ جو 1974 کو یہ جو ہے اس بات کو دنیا میں پبلک کیا گیا تھا کہ جو کوڈ 19 کی چیپٹر نمبر 74 کی برس نمبر 30 ہے، یہ اس دنیا کے سامنے آئی تھی 1974 کو. آپ سے اب یہ نہیں 19 پوچھا کو بھائی، یہ نہیں پوچھا. آپ سے یہ پوچھا تھا کہ ان کے پیغمبر ہونے پہ کیا دلیل ہے، تو آپ نے کہا 19 تاریخ کو 19 چاقو مار کے ان کو مار دیا گیا اس لیے وہ رسول ہیں. میں نے آپ نے یہ کلیم کیا میں نے ہے. یہ اب جب وہ میں نے یہ 19 نہیں تاریخ کو نہیں مارے گئے تو اب آپ کے پاس اور کون سی دلیل ہے وہ رکھیں ان کے رسول ہونے پہ. کیونکہ ہم نے تو یہ عامر بھائی نے بھی بتا دیا، ہم بھی یہی گزارش کر رہے ہیں آپ سے کہ بھائی ہم تو کوئی بھی شخص رسول اللہ کے بعد رسول ہونے کا دعویٰ کرے ہم اس کو جھوٹا کذاب اور لانتی سمجھتے ہیں. آپ نے نبی مانا ہے تو کوئی عذاب تو حفظ رسول تھا، مانا ہے. عذاب تو آپ نے حفظ تھا رسول نا، جس آپ کی نے قرآن رسول آپ لوگ پڑھتے ہیں. اور آپ تو ایک عذاب رسول منٹ تو حفظ تھا جس کی قرآن آپ پڑھتے ہیں. علی بھائی، میں ایک منٹ اس کے 19 کے دعوے کو بھی ایک دفعہ اس کو سورۃ توبہ میں لے کے آ رہا تھا، میں ایک اور جگہ پہ بھی اس کو خراب کرتا ہوں. مثلا یہ ان کے خلیفہ صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سورہ ناس جو ہے اس کے 114 حرف ہیں، یہ 19 پہ ضرب ہو جاتا ہے. لیکن آپ جا کے حساب کریں، بسم اللہ کے بغیر اس کے 80 حرف بنتے ہیں، اور اس بسم اللہ کو شامل کر لیں تو اس کے 99 حرف بنتے ہیں. اور یہ بالکل بھی 19 پہ ضرب مضروب نہیں، اس کو ضرب نہیں دی جا سکتی. اسی طرح آپ اگر جا کے سورہ علق کو جو ہے وہ شمار کریں، اس کے اندر بھی یہ پیٹرن جو ہے وہ سیٹ نہیں بیٹھتا. اسی طریقے سے آپ اگر سورہ نون والقلم کے اندر چلے جائیں، وہ بھی 19 کے پیٹرن کے اوپر سیٹ نہیں بیٹھ رہا ہے. سورہ طٰہٰ کو جا کر دیکھ لیں، سورہ طٰہٰ کے اندر بھی 19 کا پیٹرن سیٹ نہیں بیٹھ رہا ہے. تو آپ کے نزدیک کیا نہیں پورا قرآن پھر تحریف شدہ ہے؟ نہیں میں بتا رہا ہوں قرآن ٹرانسمیٹڈ کیسے ہوا تھا. قرآن جو ہے ہمارے پروفٹ نے میرے بھائی، میں بتایا کہ آپ کے 19 اورل کے وے سے پیٹرن کی ٹرانسمٹ بات ہوا کر رہا تھا. ہوں. آپ نے 19 کے پیٹرن سے بات شروع کی تھی. آپ کے خلیفہ کا جو خلیفہ ہونے کی دلیل ہے وہ یہ کہ قرآن جو ہے وہ 19 کے عدد پہ جو ہے وہ تقسیم ہو جاتا ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سورہ علق اس پہ تقسیم نہیں ہو رہا، سورہ نون والقلم اس پہ تقسیم نہیں ہو رہا، سورہ طٰہٰ اس پہ تقسیم نہیں ہو رہا ہے. تو آپ کس طریقے سے پھر سورہ اس کو رشاد خلیفہ کو پھر اپنا وہ پیغمبر مان رہے ہیں، اور پھر قرآن دیکھیے پہ یہ دیکھنے کی تحریف ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں پھر اس کا؟ نہیں، میں قرآن کو سچی کتاب مانتا ہوں. قرآن تو میں بولتا ہوں کافی محفوظ کتاب ہے، بس اس میں 2 آیتوں کا ملاوٹ تو ہوئی آپ تھی نے اور آپ وہ جو یہ شک کی ایجاد کرنے کی کوشش کی تھی وہ کیا تھا؟ آپ جو کہہ رہے تھے کہ بس جی حفظ جو ہے وہ کذاب تھا، بس کیا کریں پھر اس کو؟ نہیں، حفظ کی حدیثوں کو نہیں ماننا چاہتا. یہ بات آپ کو پتا ہے یہ کہ بھی نہیں؟ نہیں، قرآن یہ علامہ قرآن صاحب یہ یہ جو قرآت ہے، sorry. یہ قرآت حفظ کی ہے، تو پھر کیا کریں اس قرآن کا؟ اچھا جی علامہ صاحب، میں چاہ رہا ہوں بالکل آپ کا بڑا جینون سوال ہے. یہ حوالہ پیش کرو، حفظ کو کذاب بولا جاتا کیا ہے، حوالہ پیش کرو. جی آپ کو بیسک انٹرنیٹ سرچ پہ مل جائے گی جو نہیں نارتھ بیسک نہیں، افریقہ ہے. مجھے نہیں، تحقیق جب کرنی ہے نا، تحقیق جب ریسرچ ہونی ہے تو حوالہ پیش کرنا ہے. یہ جرح و اچھا تعدیل کا جو جہاں سے علم ہے اوریجنل بک کا پیش کریں جہاں پر حفظ کے اوپر تنقید کی گئی ہے یا جرح کی گئی ہے، میں وہ پیش کریں. میں بتا رہا ہوں آپ کو.
वो जरा पेश करें। ये हफ्स उसी के जरा जो सही उसी बुखारी जरा के के अंदर हवाले से जो बात कर रहे थे जी और ये हफ्स का, इसको जरा देखिएगा आप। जो बिलाखिर ये जी जी मैं तो नहीं कायल हूँ कि अहले सुन्नत भी हत्ता तहरीर भी कायल नहीं, हम भी कायल नहीं है, और ये इसकी तोहमत लगा रहे थे कि बुखारी में इस तरह की कोई बात वो है। बिल्कुल कोई नहीं, भी नहीं है, बुखारी में ये सूरह झूठ बोल रहे थे तौबा बुखारी के सूरह ऊपर भी। सू- सही बुखारी में क्या, एक सूरह मिनट आप रुकें, आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हफ्स के ऊपर जो जरा मौजूद है ना, उसका रेफरेंस पेश करें ओरिजिनल किताब से। ये याद रख लें, मुझे गूगल आर्टिकल नहीं चाहिए, मुझे गूगल नहीं चाहिए, ओरिजिनल किताब चाहिए मुझे, क्योंकि उसी जरा पर वहां जवाब मौजूद है। ये क्रिश्चियन मिशनरीज का आर्ग्यूमेंट है। तो जी, ये तो हफ्स के ऊपर इल्जाम हफ्स लगाते हैं कि उसको कज़्ज़ाब कहा गया है। निकालें जरा, मैं आपको बताता हूँ, वही जवाब है। क्रिश्चियन आप छोड़ मिशनरीज दें, का आप वो आर्गुमेंट छोड़ क्या दें, होता वो आप छोड़ दें, मैंने ये पब्लिक से बात की, आप छोड़ दें। आप सिर्फ वो निकालें जहां जरा मौजूद है। है? जी, मैं बता रहा हूँ जहाँ से हफ्स के कुरान जो कैनाइज्ड हुआ था जिस यूनिवर्सिटी वो में इजिप्ट से, आपने वहाँ हफ्स के ऊपर जो जरा मौजूद है ना, उसका रेफरेंस निकालें, डिटेल नहीं, वहां से पढ़ेंगे हफ्स डिटेल। हफ्स की हदीस को नहीं एक्सेप्ट किया जाता, ये बात आपको पता आप थी कि नहीं? ये जुमला वहां से, जवाब हम आपको वहां से देंगे। हफ्स के ऊपर जो जरा है वो वहां से निकालें जहां से आप बोल रहे हैं, हम वहां से पढ़ेंगे, जल्दी करें। हफ्स हफ्स को एक कज़्ज़ाब, झूठा बोला जाता था। इसकी जो हदीसें हैं इसको जहां लिखा है ना उसको निकालें। तो आपको समझ आ रही है अ, मेरी बात? आपके रिपीट करने से मसला हल नहीं होगा, निकालना पड़ेगा रेफरेंस। ये बात याद रखें। जी ये रिपीट आपने 75 बार ये बोल लिया है, ठीक है ना, 75 बार। इसको निकालें, कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, आप बेसिक गूगल सर्च करें कि बेसिक नहीं मैं करता होता, मैं बेसिक नहीं, मैं डिटेल करता होता हूँ। जल्दी करें, फिर मैं मैं अगले स्टेप आपको पे आना है, सही बुखारी पे। हम्म। अभी एक वीडियो है सबसे टॉप पे, कोई मुसलमान आदमी है नहीं नहीं, मुझे नहीं, वो जिसने वीडियो नहीं चाहिए, इसने मुझे कोई टाइम वीडियो वेस्ट नहीं कर रहे चाहिए। हो आमिर भाई। आप एग्जैक्टली दिखाएं नहीं, मैं इस प्राइमरी सोर्स प्राइमरी दिखाएं। सोर्स जरा व तादील की किताब, एग्जैक्टली जरा व तादील की किताबें मौजूद हैं। आप हफ्स निकालें, उसमें हमें साबित करें ये वो हफ्स है, ठीक है, जो कारी था, वो हफ्स साबित करें। ये कल आपने पूरा रिसर्च कल हमारे को तो सामने पेश करनी है और उसके बाद निकालना। कल कल कुल नहीं छोड़ना, कल कल जो भी होगा होगा। रेफरेंस निकाले मेरा भाई। कल को तो मैंने आप फिर ये सही भी बुखारी पे बोलेंगे आना है, कि वर्ष की मैंने सही कुरान भी बुखारी पे एक्सेप्ट आना है, नहीं फिर करती है। मैंने फिर सही बुखारी पे आना है। जल्दी करें, टाइम ना मेरा वेस्ट करें। हमारे उलमा नहीं, बैठे फिर हैं, आप उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप, जल्दी करें। जी नहीं, आपके उलेमा तो डिसेप्टिव है, मेरे झूठे उलमा हैं, क्या है क्या नहीं है मक्कार है। वो निकाले ना मेरा भाई, मेरा भाई वो निकाले ना। क्यों आप टेंशन ये हमें लोग दे रहे बस हैं, क्यों कुरान आप में लिखा फजूल हुआ टाइम है कि वेस्ट कर रहे हैं? खुदा की किताब है तो ये और लोग मेरा मान प्यारे लें, भाई, मेरा प्यारा इनके भाई, पास कोई मेरा प्यारा प्रूफ भाई, मेरा नहीं प्यारा है। भाई, आपके पास सारा टाइम है फजूल बात करने के लिए, सिर्फ वो रेफरेंस नहीं है क्या? मुंह से सिर्फ उगलना आता है आपको? करे ना, इसीलिए तो उसको, इसीलिए उसको भी रगेदा था, वो जो आपका राशिद रूशद था ना, जो उसको भी इसीलिए यही हरकतों की वजह से रगेदा था। नहीं जल्दी नहीं, रेफरेंस आप निकालें। रिस्पेक्ट से बात करें, ही इज माय मैसेंजर, आप आप रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट, से अगर बात आप रेफरेंस नहीं देंगे, आप हमारे सामने एक खबीस किस्म के इंसान को पीस भी अपॉन हिम बोलेंगे, हम ठुड्डा मार के आपको बाहर फेंक देंगे। रेफरेंस निकालें, भागना नहीं दूंगा मैं। रेफरेंस निकाल मेरा भाई। आपको रशाद खलीफा को आपको पीस भी अपॉन हिम बोलना और पड़ेगा। तुम्हारा रशाद रशूद जो भी है, रेफरेंस निकालो मेरा भाई। इधर उधर की बातें सारी आप कर रहे हो, रेफरेंस क्यों नहीं, रिसर्च पे क्यों नहीं आ रहे? ये जो तुम इमोशनल टची टुची हो रहे हो, उसको छोड़ के रेफरेंस पे आओ। उलमा अच्छा, का तो टाइम जाया कर रहे हो आप, कौन से पब्लिक रेफरेंस का को आप टाइम जाया एक्सेप्ट कर रहे करेंगे? हो। कौन से रेफरेंस को आप एक्सेप्ट करेंगे, बता। प्राइमरी, अच्छा एक मिनट, ठीक है, वेरी गुड, हाँ ये सवाल है। अस्मा और रिजाल की जरा तादील की कौन सी ऑथेंटिक किताब आपके पास है? जी, कौन सी तो एक ही किताब? चीज है। अ- ये पहले पहले ये बता दो, अस्मा और रिजाल जरा तादील का पता भी है या नहीं, वो भी बताना पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे इनके बारे में नहीं पता है, लो, आओ पे और अजय, इससे मेरा रिसर्च। कोई बिजनेस भी नहीं है। नहीं हफ्स को बिजनेस किताब बोला जाता है, है। झूठा बोला इसने जाता बातें है। याद की कहता हुई हफ्स हैं, की इधर उधर कुरान से तहकीक हफ्स है की कि कुरान को कोई नॉर्थ अफ्रीका में रिजेक्ट कर, कहता है चुप कर, तुझे लगाम डालूंगा मैं, ठीक है, तुझे पहले लगाम नॉर्थ डालूंगा। अफ्रीका में हफ्स की कुरान को शोर नहीं रिजेक्ट किया डालना, है। शोर नहीं डालना, एक मिनट इनका, हाँ शोर नहीं डालना। अब इसको म्यूट अनम्यूट भी करने दें, टेंशन ना लें। शोर नहीं डालना मेरा भाई। एक रावी के ऊपर जिससे किरात और जो क्या उसे कहते हैं अपना लहन की रवायात मुंतकिल हो रही हैं, उस रावी के ऊपर जरा करनी है, और कहता है कि अस्मा और रिजाल और जरा तदील की जो प्राइमरी सोर्सेज हैं, मेरा नन ऑफ माय बिजनेस। वाह भाई, तेरे खलीफा पे सदके। पक्का पता है ना कि राशिद खलीफा था, ये कोई और बुर्ज खलीफा या मियां खलीफा ना हो? पता कर लेना, ठीक है, नहीं, मियां ये खलीफा। कंफर्म कर लेना। तो ये चीज याद रखनी है आपने मेरा भाई। मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये है, सोर्स निकालें, ठीक है। आप सिर्फ मुंह से उगलने वाला काम अल्लाह के हुक्म से ईमान यूनियन के प्लेटफॉर्म पर नहीं होता। यहां पर रिसर्च बेस बात करेंगे। जिस जगह पर हफ्स के ऊपर जरा मौजूद है, वहीं उसका जवाब मौजूद है। वहीं आपने पता नहीं कहीं से पढ़ लिया कोई इधर उधर से दो लाइनें और चल पड़े। मैं देख रहा था वो जो फटीचर है,
وہ علی بھائی کرسچن مشنری ہیں جی، وہ بھی اس کے اوپر سٹریم کر کے بیٹھا ہوا ہے. اب کون ان کو بلائے؟ ہم لوگ ان کی طرف دیکھتے اس لیے نہیں ہیں کہ تم ہمارے ہتھے چڑھو تو پھر ہم تم سے پوچھے نا کہ جہاں سے وہ جرا پڑی ہے اس جرا کو پڑھو تو صحیح. کون سا راوی ہے جس کے اوپر جرا موجود نہیں ہے؟ مجھے یہ بتاؤ نا، کون سا راوی ہے؟ جرا کی اقسام کتنی ہیں؟ جرا مجمل کیا مفصل کے اوپر غالب آئے گی؟ اور جرح و تعدیل کا بیلنس کس طریقے سے محدثین کیا کرتے تھے؟ کس کی جرح تساہل کا شکار مانی جاتی تھی اور کس کی جرح معتدل ہوتی تھی؟ یہ وہ ساری بحثیں ہیں جو اسماء و رجال اور جرح و تعدیل کے موضوعات میں زیر بحث آتی ہیں. ہاں میرے پاس اس سے بھی زیادہ ایک بنیادی بات ہے کہ ان کے نزدیک اسلام کی کتاب فقط و فقط قرآن ہے، قرآن سے باہر کچھ بھی حق نہیں ہے. نہ تاریخ کی کوئی کتاب قرآن سے ہے نا، نہ تاریخ، نہ حدیث، نہ سیرت، نہ کچھ. تو ان کو حق ہی نہیں پہنچتا کہ یہ حوالہ دیں کسی اور کتاب کا اور اس سے اپنا مقدمہ قائم کریں. ایگزیکٹلی. سمجھے؟ پہلے تو مطلب یہ نہ اصول بخاری دیں گے کا نا. حوالہ دے سکتے ہیں، نہ رجال کی کتاب کا، اور اس سے اپنا مقدمہ ثابت کرنے کی کوشش کر ہی نہیں سکتے یہ کہ جی بالکل وہ بالکل مسلم بالکل. لکھا ہوا ہے اس لیے جو ہم نہیں مانتے. ہیلو بھائی آپ کے پاس صرف اچھا، قرآن ہے. ان سے چھٹی لیتے ہیں ابھی. عامر بھائی ان پہ بہت زیادہ ہاں ٹائم ضائع کیا ہے. بالکل صرف ان سے بالکل یہ بالکل. آپ کے خلیفہ کے والد کا کیا نام تھا بھائی؟ آپ کے جو پیغمبر ہیں ان کے والد کا نام وہ پوچھ رہے ہیں. حفص نام تھا ان کا. دیکھیں اس کی ان کی باتوں میں دیکھیں کس طریقے سے، بہرحال یہ ایسے افراد ہوتے ہیں جو ادھر ادھر کی باتیں سن کے آتے ہیں. رشاد خلیفہ نے جب یہ نظریہ دیا تھا، آپ نے حتماً مطالعہ کیا وہ، اس میں بعض افراد تھوڑے سے اس کی باتوں میں آ گئے تھے اور بڑا یعنی خوشحال فیل، جس طرح خوشی کی ایک لہر ہوتی ہے. بہت سے مسلمان بھی آ گئے تھے کیونکہ جی مسلمان جو اس میں خوشحال ہوئے تھے اس میں جی جی کہ ایک بڑا بہترین نظریہ آیا ہے، اور خوشحال اس بات کے اوپر تھے کہ قرآن کے معجزہ ہونے پہ ایک نظریہ مل گیا ہے، ہم ثابت کر سکتے ہیں دنیا کے لیے یہ قرآن معجزہ ہے. خب یہ بندہ خدا اب رشاد خلیفہ کے نظریے کا سہارا لے کے بجائے اس کے کہ قرآن کے معجزہ ہونے اور پھر اس کے ڈیوائن ہونے کو ثابت کرے پورے کے پورے کو، آگے ثابت یہ کر رہا ہے کہ قرآن چونکہ 19 کے عدد پہ بعض جگہ سورہ توبہ میں جو ہے وہ نہیں ہو رہا، لہٰذا اس کی آیات آگے پیچھے ہو گئی ہیں. بجائے اس کے کہ وہ اپنے نظریے میں شک کرے جا کے جو ہے وہ قرآن کے اندر جا کے شک کرنے لگ گئے. جس طرح کہ میں نے بعض مورد آپ کے بعد میں پھر علماء نے تحقیق کرنا شروع کی، سنی شیعہ سب علماء نے اس نظریے کی جب تحقیقات کی اور پھر مختلف کتابیں لکھی تو انہوں نے جا کے پھر خود بھی ضرب تقسیم کی. کمپیوٹر کے جو حوالے سے اس نے نظریہ دیا تھا وہ دیکھا کہ نہیں، اس کا نظریہ تو بعض آیات اور صورتوں کے اندر پورا اتر رہا ہے، لیکن پورے کا پورا قرآن تو اس طرح ہے ہی نہیں ہے. جیسے میں نے چند مثالیں آپ کو دی ہیں، سورہ ناس کی مثال دی ہے، سورہ علق کی مثال دی ہے، سورہ طٰہٰ کی مثال دی ہے. بہت ساری جو ہے وہ اس طرح کی سورہ موجود ہیں جو 19 پہ مضروب جو ہے وہ نہیں ہوتی. تو اب علماء نے جو خوشحال ہوئے تھے، خوش ہوئے تھے کہ یہ نظریہ جو ہے وہ معجزے ہونے کو ثابت کرتا ہے، انہوں نے پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہا یہ نظریہ غلط ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ افراد کیا کر رہے ہیں، یہ خود قرآن پہ سوال اٹھانے لگ گئے ہیں کہ عجیب یعنی یہ منطق ہے، اور اس سے توجہ رکھنی چاہیے. ایک بات جو ہے میں یہاں پر مناسبت آ گئی ہے، میں دوبارہ اس کا تکرار کر دیتا ہوں کہ امت مسلمہ کے ذمہ دار علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قرآن تحریف شدہ ہے، اس کے یعنی تحریف نہ ہونے پر اجماع ہے. اور روایات جو نقل ہوتی ہیں وہ شیعہ و سنی کتابوں کے اندر ان کی یا تو توجیحات موجود ہیں یا ان کو دیوار پہ دے مارنے کا حکم ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے قرآن کے مقابلے میں. کیونکہ متواتر کے آگے احاد جو ہیں کبھی متواتر نہیں توڑ سکتے. میں ایک چیز او نیچے بیٹھ، ہو کذاب خلیفے کے کذاب امتی، نیچے بیٹھ. تو چھوڑ ڈال رہا ہے یار، نہ تو علماء کو بات کرنے دے رہے ہو نہ ہماری کسی بات کو سن رہے ہو. کذاب بولا جاتا ہے رٹا ڈالنے سے. تو آپ ریفرنس دے دینا میرا بھائی، آپ کو اتنی دیر موقع دیا ہے، آپ نے اتنے لوگوں کا وقت ضائع کر دیا ہے. اچھا میں حضرت علامہ صاحب، میں ایک بات 2-3 عرض کرنا چاہ رہا تھا. یہ جو بخاری کی روایت کے اوپر نزلہ پھینکنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے، یہ بندہ بھی غلط ہے. اس سے یہ کہا جائے کہ وہ حدیث نکالو اور ثابت کرو کہ وہاں تحریف ہے.
اور ایک پورا پروگرام کیا ہے کمپائلیشن آف قرآن، اس میں بخاری شریف کی اس حدیث کو ڈیفائن کیا ہے اور ایکسپلین کیا ہے۔ اس پر اگین کرسچن مشنری غالب کمال نے اعتراض کیا تھا کہ زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کاتبین وحی میں سے تھے، انہوں نے جب قرآن جمع کر رہے تھے سورہ بقرہ کی سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں آیا کہ انہوں نے صرف ایک بندے کے پاس غالباً ابو خزیمہ خزیمہ ابن ثابت کے پاس، ثابت ہے۔ ابو خزیمہ بھی ایک جگہ پر ہے، ایک جگہ پر خزیمہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ یہاں راوی کو وہم ہوا ہے، اس نے 2 مختلف واقعات کو، ایک واقعہ جو اپنا آذربائیجان کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آذربائیجان کی جو فتوحات ہوئی تھی وہاں ابو خزیمہ انصاری کا جو واقعہ ہے، اور اس وقت بھی زید بن ثابت انصاری موجود تھے، اور دوسرا واقعہ جو زید بن ثابت انصاری کا سورہ توبہ کا عہد ابو بکر میں جو جمع کا واقعہ ہے، ان 2 واقعات میں راوی کو وہم ہوا۔ بہرحال زید بن ثابت انصاری نے کہا کہ یہ آیات لکھی ہوئی صرف ابو خزیمہ کے پاس تھی۔ اب یہ یاد رکھنا چاہیے کہ زید بن ثابت انصاری قرآن کمپائل کرنے کا طریقہ کار کیا تھا، اس پروگرام میں ڈیٹیل میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ زید بن ثابت انصاری نے واقعہ یمامہ کے بعد کس وجہ سے قرآن کو کمپائل کرنے کا ابو بکر نے حکم دیا رضی اللہ عنہ یا حضرت عمر فاروق کے درمیان جو بحث ہوئی۔ اچھا، اب یہ چیز قابل توجہ ہے کہ زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار کیا تھا قرآن جمع کرنے کا، ایک تھا حفظ ہونا، ایک تھا کتابت میں ہونا، اور ہر آیت کا 2 آدمی منیمم 2 آدمیوں سے پہنچنا انہوں نے شرط رکھی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ قرآن تو نشر شدہ تھا، نشر ہو چکا ہوا تھا، لوگ صبح شام تلاوت کیا کرتے تھے، پھر یہ طریقہ کار کیوں؟ تو یہ سرکاری سطح کے اوپر ایک کمیٹی بیٹھی تھی، ایک ایمرجنسی سچویشن تھی، لہذا انہوں نے کہا 2 بندے چاہیے جن کے پاس لکھی ہوئی بھی ہو اور زبانی بھی یاد ہو، یہ جو تصدیقیں ہوتی جائیں گی اس کے بعد ہم کریں گے۔ سورہ توبہ کی آیات کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ابو خزیمہ انصاری کے پاس صرف لکھی ہوئی پڑی تھیں، زبانی یاد زید بن ثابت کو بھی تھیں، عمر کو بھی تھیں، ابو بکر کو بھی تھیں رضی اللہ عنہم، اور دوسرے صحابہ کو بھی تھیں۔ ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ لکھی ہوئی صرف ابو خزیمہ انصاری کے پاس ہیں، میں بھی اس کا گواہ ہوں، یہ آیات ہے اور ان کو رکھا گیا وہاں پر، ایسا نہیں ہے کہ وہ آیات تحریف شدہ تھیں، یہ کوئی ایسی بات تھی۔ رہی بات حضرت عثمان کے حوالے سے، کتاب المصاحف میں ابن ابی داود نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عثمان کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں کہ سورہ انفال کا حصہ ہے سورہ توبہ یا الگ صورت ہے، اسی لیے ہم نے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی۔ اب یہ روایت نقل کر دی ابن ابی داود نے کتاب المصاحف میں، آرتھر جیفری نے بھی لہرا کر مصریوں کو بتایا، اور وہیں سے یہ گندے انڈے راشد خلیفہ جیسے مصری گندے انڈے جن کا اوریجنل بایو کیمسٹ تھے گھس گئے قرآن کی ریسرچ کے اندر، انہوں نے جناب لہرا کر کہا او ہو دیکھو جی، حضرت عثمان کہتے ہیں جی سورہ توبہ جو ہے وہ سورہ انفال کا ہی حصہ ہے یا الگ صورت ہے، ہمیں اللہ کے رسول نے کنفرم بتایا نہیں۔ اور سنن ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، مرفوع روایت موجود ہے، موقوف روایتیں موجود ہیں سورۃ ترمذی کے اندر کہ اللہ کے رسول صحابی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آخری سورۃ توبہ منظر کاملہ کے الفاظ ہیں، مکمل سورۃ توبہ نازل ہوئی۔ اسی لیے جو تفسیر کبیر ہے امام فخر الدین رازی کی، اور انہوں نے سورہ توبہ کی جگہ پر آ کر ابن ابی داود تو بڑے بعد میں آئے ہیں، اس روایت کا، یہ جو حضرت عثمان کی طرف قول منسوب ہے، اس کا رد کرتے ہوئے سنن ترمذی سے اور سنن ابی داود سے حضرت عثمان کے ہی قول دکھائے ہیں کہ حضرت عثمان نے بتایا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سورت کا ہمیں خود بتایا کرتے تھے، اس کو یہاں رکھیں۔ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عثمان کو جب یہ پتا ہو کہ اللہ کے رسول خود بتا رہے ہیں کہ سورت کو کس جگہ پر رکھو، وہ یکا یک اٹھ کر کہیں کہ سورت توبہ کا نہ بتایا ہمیں، جبکہ قرآن کے بارے میں ایک حرف کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں جمع کر کے بتایا کرتے تھے۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ صحیح بخاری کے اوپر جو اعتراض، یہ حدیث کے اوپر اعتراض اٹھایا وہ تحریف، اس کو پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو، اس نے رٹا ایک ڈالا ہوا ہے جی امام حفص کو کذاب کہہ دیا، امام حفص کو کذاب کہہ دیا، امام حفص کو کذاب کہہ دیا، وہ باتوں میں اپنی بات کا جواب بھی دے رہا تھا۔ تو بہرحال میں چاہ رہا تھا کہ یہ نکالے تاکہ پتہ چلے یہ کس پانی کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ تو ایسے ہی ہوائی فائر مارتے ہیں اور وقت، قیمتی لوگوں کا وقت ضائع کرتے ہیں اور عوام کا بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ صحیح بات تھی حضرت جو میں گزارش جی کرتا بہت تھا۔ شکریہ۔ یہ میں ضروری تھا یہ کہ تحریف قرآن کے حوالے سے ایک سٹینڈ لیا جائے، ظاہر سی بات ہے کہ الہی کتاب ہمارا منبع ہے، اور اس پہ جب تمام ذمہ دار علماء متفق ہیں اس بات پہ تو
یہ ادھر ادھر کی جو غیر مشہور قول اور سوری اس طرح کے ہوتے ہیں سوری ان کو علامہ ہوا دینے صاحب، کی سوری ضرورت نہیں ہوتی اس میں. سوری آپ کو انٹرپٹ جی کر رہا ہوں. آپ نے ذکر کیا تو مجھے یاد آ گیا، فراز حیدر شاہ صاحب کو تو یاد ہی ہوگا. میرا ایک کلپ موجود ہے آواز حق آفیشیل کے اوپر، جب ایک کرسچن مشنری ایڈم پھٹیچر نے اعتراض کیا کہ دیکھو جی روایت موجود ہے شیعہ جو ہے نا اصول کافی کے اندر کہ جی 17,000 آیات تھیں تو اتنی تھیں یہ ہوتی. پہلے اس پر جی جی کلپ موجود ہے، 8 منٹ جی کا جی کلپ ہے، اس کو دیکھیں. میں نے خود ملا باقر مجلسی صاحب کی، علامہ توسی صاحب کی، اسی طریقے سے حسینی مبارک صاحب کی جی جی اور بالکل. وراثت المحدثین، میں نے اس میں حوالے دے کر، اچھا پھر امام صدوق کی، جی جی شیخ شیخ صدوق کی، امام جو شیخ صدوق ہیں ان کی کتابوں کے حوالے دے کر، اور شیخ صدوق وہ ہیں جو بڑے پائے کے ائمہ مانے جاتے ہیں، انہوں نے الاعتقادات کے اندر بنیادی عقیدے لکھے ہیں کہ جو کوئی اس کے خلاف کہے گا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں. وہیں میں نے شہنشاہ صاحب کا حوالہ پیش کیا، جواد نقوی صاحب کا حوالہ پیش کیا فرنٹ میں. تو یہ اب علامہ ظاہر صاحب موجود ہیں، تو اس لیے میں نے چاہا میں آپ کی موجودگی میں ذکر کروں کہ الحمدللہ ہمارے کلپ موجود ہے جس میں ہم نے دکھایا ہے کہ خود رد موجود ہے ایسی روایات کے اوپر جو تحریف کی طرف اشارہ کرتی بالکل ہیں. ایسے جزاک بالکل اللہ. ایسے ہے. اور یہ ضرورت بھی اسی طرح ہی ہے. والا میں وہی عرض کر رہا ہوں، غیر مشہور قول سہاروں کے لے کر ادھر ادھر کے مثلا شکوک و شبہات ایجاد کرتے ہیں. قرآن کسی بھی طریقے سے محرف نہیں ہے، اور جو بھی تحریف کا قائل ہے وہ خطا کے اوپر ہے، غلط ہے، سری طور پہ کہیں گے چاہے وہ جتنا بھی بڑا عالم دین کیوں نہ ہو. قرآن الہی کتاب ہے، اس کی حفاظت خدا کے ذمے ہے، ایک ایک حرف اس کا خدا کی طرف سے ہے، اور جو کچھ اس وقت ہمارے پاس موجود ہے یہ وہی قرآن ہے جو پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا، نہ ایک لفظ کم نہ ایک لفظ زیادہ. تو یہ ایک نقطوں تحریف کے قرآن کے حوالے سے حوالے سے تھا. علامہ جزاک اللہ، جی جی زبردست موقف کلیئر ہو گیا. اچھا ایک اور بات، میں چونکہ سن رہا تھا بڑی قیمتی باتیں چل رہی تھیں، نقطوں کے حوالے سے بھی اس نے غلطی کی. 7 معلقات کے مینوسکرپٹس ملے ہیں ریسنٹلی. برمنگم مینوسکرپٹ جو موجود ہے، برمنگم مینوسکرپٹ، اس کے اندر سورہ طٰہٰ کے جو پرچے ملے ہیں اس پر تا کے نون کے نقطے ملتے ہیں، بعض جگہ پر نقطے نہیں لکھ، مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نقطہ نہیں لکھا. کیوں؟ کیونکہ کثرت تلاوت کی وجہ سے اس میں کسی کو شک اور شبہ نہیں غلطی کا. وگرنہ جو جگہوں پر مثال کے طور پر فعل مضارع کا صیغہ ہے، یا مثال کے طور پر تشدید کا صیغہ پڑھنا ہے، وہاں آپ کو اعراب ملتے ہیں. اور یہ جو مشہور کر دیا جاتا ہے کہ حجاج بن یوسف نے نقطہ لگوایا تھا، یہ بالکل غلط بات ہے، بالکل بے سند بات ہے، اگر اس میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ برمنگم مینوسکرپٹ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین حجازی ٹیکسٹ کے اندر، حجازی سٹائل کے اندر فونٹ میں لکھا ہوا وہ آپ کو ملتا ہے، اس میں نقطے موجود ہیں، تشقا کا نقطہ موجود ہے. جی یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ امام علی ہمارے یہاں بھی ہے، اور اہل سنت کتابوں میں بعض میں آیا ہے، امام قرطبی نے بھی ذکر کیا اپنی تفسیر میں جہاں تک مجھے یاد ہے مقدمے میں، کہ امام علی علیہ السلام نے خود اپنی خلافت میں ابو اسود الدولی سے یعنی ان کو حکم دیا کہ وہ قرآن پہ نقطے لگائیں. تو امام علی علیہ السلام کے دور میں ہی یہ کام باقاعدہ حکومتی سطح پہ ہو گیا تھا، اگر اور کوئی نہ بھی مانے تو یہ جی نقطے نہیں، بالکل بالکل وہ موجود ہو چکا تھا. اس کے علاوہ ایک کتاب ہے مفتی عبد اللطیف صاحب کی، تاریخ القرآن، بڑی شاندار کتاب ہے. تمنا مادی صاحب کا نام میں اس لیے نہیں لوں گا کہ تمنا مادی صاحب کے اوپر یہ تنقید موجود ہے کہ بھئی وہ منکر حدیث تھے، حالانکہ میرے خیال میں منکر حدیث نہیں، وہ ناقد حدیث تھے، تنقید کرتے تھے، بڑا شاندار ان کے پاس نالج تھا، آپ اختلاف کر سکتے ہیں. انہوں نے جو لکھی ہے اعجاز قرآن، اس میں بڑی شرح و بست کے ساتھ بحث کی ہے کہ نقات اور اعراب عربی زبان کے پہلے سے موجود تھے، مگر مفتی عبد اللطیف صاحب نے تو رحمانی صاحب بڑے جانا مانا نام ہے انڈیا کے اندر، تاریخ القرآن لکھی اور اس میں ثابت کیا کہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا گیا، ڈاکس کی شکل میں، فائلز کی شکل میں موجود تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ نقطے اور اعراب اس کے اوپر موجود تھے جس قدر حجازیوں کے لیے یا اس وقت کے لوگوں کے لیے ضروری تھے. یہ ایسے ہی ہے کہ اردو کے لکھنے کے فونٹس موجود ہیں، اس میں کئی نقطے، مثال کے طور پہ کاف کا نقطہ ہے، کاف جو کینچی والا ہے، اس کا نقطہ کئی لوگ دونوں نقطوں کو جوڑتے ہیں، کئی لوگ 2 آنکھیں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح شین ہے، کچھ لوگ 2 نقطوں کو نیچوں کو آئیبرو کی طرح یا کرو کی طرح ملاتے ہیں اور اوپر ایک نقطہ لکھتے ہیں، کچھ 3 علیحدہ نقطے لکھتے ہیں. تو یہ ٹیکسٹ کا طریقہ ہوتا ہے، مختلف لوگوں کا سٹائل ہوتا ہے. اس سے نقطوں کا نہ ہونا یا اعراب کا البتہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ جو زیر زبر ہے obviously ان کو ضرورت نہیں تھی، مگر نقطے موجود تھے. کیسے ممکن ہے کہ کچھ لوگوں نے جمع کے صیغے کا فرق کرنا ہو
اور وہ اس کا خیال ہی نہ رکھیں. اسی طریقے سے فعل جو مجہول ہے اور لازم کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، کیا اسے بولتے ہیں اپنا حاضر کا صیغہ ہے یا مجہول کا صیغہ ہے صرف کے اعتبار سے، وہ اس کا خیال نہ رکھتے ہوں، یہ ممکن نہیں ہے. تو بہرحال بہت شکریہ. تو یہ عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے کہ یار آپ یعنی نقطوں کے بغیر وہ لوگ چل رہے تھے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. جی جی بالکل یہ کلیئر ہو گیا. اس میں خلاصہ کرتا ہوں اس کی بات کا. یہ عدد 19 کا چونکہ اس نے بحث کی ہے، میں نے چند صورتیں ذکر کی ہیں کہ جو رشاد خلیفہ کے فارمولے پر پوری نہیں اترتی. ابھی ایک دو مورد آپ کو ذکر کرتا ہوں کہ یہ کیلکولیشن کیسے کرتا تھا. مثلاً آپ سورہ نصر کے اندر جائیں، وَاسْتَغْفِرْهُ کو ایک کلمہ حساب کر رہا ہے حالانکہ یہ 3 کلمے ہیں. والفتح کو یہ ایک کلمہ حساب کر رہا ہے حالانکہ یہ 2 کلمے ہیں. اس کی کیلکولیشن ہی اپنی تھی. اس کے مطابق یہ 19 کا عدد جو ہے وہ نکالنا چاہ رہا تھا. جب علماء نے سرچ کیا تو پتہ چلا کہ یہ اس طریقے سے نہیں ہے، اور اس طریقے سے اس قرآن کا اعجاز بھی ثابت نہیں ہوتا، اور یہ نظریہ جو ہے وہ باطل ہے. اور جب یہ نظریہ ہی باطل ہے تو اس نظریے کی بنیاد پر کوئی یہ فیصلہ کرے آ کے کہ اس قرآن میں تحریف ہوئی ہے، یہ تو بالکل ہی بیکار قسم کا جو ہے وہ نظریہ بن جاتا ہے. تو بس نہ تو ہر صورت 19 کے عدد پہ پوری اترتی ہے، جیسا کہ میں نے چند صورتوں کے نام لیے ہیں، وہ جا کے خود اس کو گن سکتے ہیں. اور دوسرا رشاد خلیفہ نے جو یہ کیلکولیشن کے اندر اس طریقے سے غلطیاں کی ہیں کہ ایک عام آدمی بھی یہ غلطی نہیں کر سکتا کہ وَاسْتَغْفِرْهُ کو ایک کلمہ فقط حساب کرے، والفتح کو جو ہے وہ ایک کلمہ حساب کرے. یہ اس طرح کی جب غلطیاں موجود ہیں تو پھر اس کی کیلکولیشن اور فارمولا سیٹ کر دینا اور پورے قرآن کے اوپر اس کو جو ہے اپلائی کر دینا اور اس سے پھر ایک خاص نتائج لینا شروع کرنا، اس کی کوئی بنیاد نظر نہیں آتی ہے. میرا خیال میں اتنا کافی ہے اس نظریے کے لیے.